अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरत अल-बकरा 233 से करेंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कई रुकू से हम जो है निकाह और तलाक़ के क़वानीन पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने तलाक़ का बहुत डिटेल से यहाँ पे पढ़ा है। अल्लाह करीम ने हमें जो हिदायत दी हैं कि तलाक़ अव्वल तो लेनी नहीं चाहिए, और अगर लेनी है तो फिर और या अगर ज़रूरत है उसकी तो उसकी इजाज़त भी है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ क़वानीन हैं, उनको फॉलो करते हुए सॉरी तो ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि निकाह के लिए जो है निकाह की क्या शराइत थी, तलाक़ की क्या शराइत हैं, खुला की सूरत में क्या हो, और कैसे एहसान के तरीके से तलाक़ देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम दीन फ़ितरत है। वो सिर्फ नमाज रोज़े हज ज़कात का दीन नहीं है कि सिर्फ ये चंद रिचुअल्स आपको करनी है, बल्कि पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल अपनाना है। उन्हीं में आज क्योंकि मियाँ बीवी की बात हो रही थी, क्योंकि तलाक़ और निकाह की बात हो रही थी, तो उसी में फिर रदाअत की बात भी होगी। रदाअत मीन्स बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है। तो उसके बारे में आज की आयत में अहकामात हैं। इसमें शुरू में मैं बता दूं कि कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे, प्रोनाउंस हैं इसमें ज़्यादातर जो औरतों के प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे हुन्ना या इस तरह के, या हु या हुन्ना या इस तरह। तो ये अल्फाज होंगे मर्द और औरतों को डिफ़ाइन करने के लिए कि क्या चीज़ मर्द के लिए कही जा रही है यानी बाप के लिए, और क्या चीज़ औरत के लिए कही जा रही है यानी माँ के लिए। तो आइए देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल वालिदात, और माएँ, वालिदा होता है ना माँ, और वल वालिदात यानी बहुत सी माएँ प्लूरल की फॉर्म में। और माएँ युरदिअना दूध पिलाएँ, औलादहुन्ना अपनी औलादों को, बच्चों को, हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल 2 साल दूध पिलाएं। कौन? माएँ। लिमन अरादा वास्ते उसके जो इरादा करे, आई युतिम रदा के वो रज़ात को पूरा करे, वअलल मौलूदी लहू और ऊपर बच्चा है जिसका। अब हु से पता चला कि ये अब बाप की बात हो रही है। हा होता या हुन्ना होता तो माँ की बात होती। तो और ऊपर जिसका बच्चा हो यानी बाप का, रिस्क हुन्ना यानी बाप पर फ़र्ज़ है, बाप के लिए ज़रूरी है, रिस्क हुन्ना उन औरतों का रिस्क यानी नान नफ़का, व किस्वत हुन्ना और उनके कपड़े और यानी लिबास, व बिल मारूफ़ भले तरीके से यानी जो भी मारूफ़ तरीका हो। ला तुकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला ला तुकल्लिफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा, नहीं तकलीफ़ दी जाती नफ़्सुन किसी नफ्स को, इल्ला वुस्अहा मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, लंबी आयत है। देखें रदात के कानून में ये है कि अल्लाह ताला जब बच्चा देता है, अल्लाह ताला जब औलाद देता है तो उसका रिस्क भी साथ देता है। माँ के सीने में जो दूध उतरता है वो अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क होता है, वो बच्चे का हक होता है, ठीक है। तो वो रिस्क देता है, वो जो उसके सीने में होता है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं देता, वैसे ही बाय द वे बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला माँओं को नर्व्स भी देता है, स्टेमिना भी देता है, महब्बत भी देता है, सब कुछ देता है ताकि वो बच्चे की जो ब्रॉटअप है उसमें आसानी हो। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है माँओं को जब बच्चा देता है तो उनको दूध देता है, और दूध पिलाना होता है हाउलाइन कामिलाइन 2 साल मुकम्मल। और ये कोई फ़र्ज़ की दर्जे में नहीं आता, मतलब साल भी पिला सकती है, 1.5 साल भी पिला सकती है, लेकिन 2 साल से ऊपर नहीं, ठीक है। 2 साल। कुछ हमारे जो एक फ़िक़्ह हैं उनमें कहा जाता है कि लड़कों को इतना, लड़कियों को इतना, लेकिन कुरान हकीम में 2 साल ही बताया गया है, ठीक है। तो 2 साल के लिए दूध पिलाना जो है उसके बाद नहीं, बल्कि 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और ये दूध पिलाना भी क्या है? सदका है, यानी अपना ही बच्चा है, अपने ही बच्चे को पिला रहे हैं, लेकिन अल्लाह उसको सदका शुमार कर रहा है, नेकी शुमार कर रहा है।
برائی مٹا دی جاتی ہے، برائیاں مٹائی جاتی ہیں اس ماں کی، اور نیکی جو ہے لکھی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ آپ دیکھیں کہ دودھ پلانا بچے کو ماں کے لیے بھی بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور بچے کے لیے بھی اخلاقی، نفسیاتی، طبی، ہر لحاظ سے ماں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اور ماں کا دودھ ڈبے کے دودھوں سے اور گائے کی بھینسوں کے دودھوں سے اور باقی سب سے جو ہے منفرد ہوتا ہے، وہ عین ویسے ہی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے، بنایا گیا ہوتا ہے، اس میں اتنی ہی ہر چیز کی، پروٹین کی اور کارب کی اور وائٹامنس کی وہ ریشو رکھی ہوتی ہے جو ایک بچے کو 2 سال تک کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو زبردست اللہ تعالیٰ یعنی یہ دیتا ہے کہ بچہ بھی دیتا ہے، ساتھ دودھ بھی دیتا ہے، نہ اس کو جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اب دودھ گاڑھا ہے کہ پتلا ہے کہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، زود ہضم ہوتا ہے۔ آج کل یہ تھوڑا سا رواج کم ہو گیا ہے، بعض مائیں نہیں پلاتی دودھ، وہ کہتی ہیں ہمارا فگر خراب ہو جائے گا، یا کون پلائے، کون بیٹھے اتنی دیر، جب ورکنگ ویمن ہے تو بھئی اب کیسے ہم بچے کو فیڈر پہ لگا دیں، تو چلو بیبی سٹر کے پاس بھی چھوڑ سکتے ہیں، کھیٹا میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ویسے تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ، تو ان وجوہات کی بنا پر دودھ نہیں پلایا جاتا۔ حالانکہ بچے کو اگر اللہ نے بچہ دیا ہے تو اس کو 2-3 سال اس کو اس کی پرورش کے لیے نکالنے چاہیے، اور اس کو اگر آپ یہ دودھ دیں گے تو بچہ بہت سی الرجی سے بچہ رہے گا، اس کی امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا، اور وہ اس کی ہیلتھ وائز اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ وہ صرف اس کے لیے نہیں، ماں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ماں کی سیٹسفیکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ ماں کی جو جیسے بریسٹ کینسرز اکثر ان ماؤں کو کم ہی ہوتا ہے، ان ماؤں کو جو بچوں کو بریسٹ فیڈ کرواتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بے انتہا ضروری ہے۔ ماں اور بچے میں بہت اچھی بانڈنگ بنتی ہے، اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اچھی بانڈنگ ہو۔ اور اس کے علاوہ بچے پہ سائیکولوجیکل بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور بچہ اس سے جو ہے بہت سیٹسفائی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بچہ جب وہ ماں دنیا میں آئے تو وہ اپنی ماں کے بہت قریب ہو۔ تو اور آپ دیکھیں ویسے بھی آسانی اسی میں ہے، نارمل ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے۔ جو لوگ فیڈر پلا رہے ہوتے ہیں، ڈبوں کے دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں اٹھ کے مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، کبھی دودھ گرم کر رہی ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈا پلا رہی ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈا ہے تو یا گرم ہے تو ٹھنڈا کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے کوئی دودھ سوٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کئی ڈبے بدلے جاتے ہیں، یہ تو سوٹ ہی کرتا ہے، سوٹیبل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بیماریوں کے خلاف دفاع کرتا ہے، تو اس لیے اور کسی قسم کے جرمز، بیکٹیرین، وائرسز سے بھی پاک ہوتا ہے، ورنہ دوسرے دودھ میں تو ہو سکتے ہیں، تو اور فیڈ میں بھی کئی قسم کے لگے ہوتے ہیں جرمز وغیرہ، تو کتنا زبردست اللہ نے سسٹم رکھا ہے، تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بتایا گیا کہ 2 سال تک، ٹھیک ہے، اور یہ 2 سال قمری سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شمسی سال سے یہ 20 دن کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پورے 2 سال پلانا فرض نہیں ہے، کوئی بچے 6 مہینے پیتے ہیں، کوئی سال پیتے ہیں، کوئی 1.5، بہرحال 2 سال کے اندر یعنی جو ہے اس کو وہ پلا لینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اور یہ بچے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کو پلانا چاہیے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے بعض موویز میں اور ویسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اس طرح کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہ دودھ نہیں بخشوں گی، وہ دیا ہی اللہ نے اسی لیے تھا، وہ آپ نے خود تو پیدا نہیں کر لیا۔ تو بہرحال یعنی مسلمان ہونے کا مقصد صرف نمازی ہونا نہیں ہے، صرف حاجی ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دودھ دے کر اور اس کو پلانے کا، اب ہو سکتا ہے کہ باپ نے، ابھی ہم پیچھے طلاق کے قوانین پڑھ رہے تھے، طلاق دے دیو، تو پھر بھی اگر وہ عورت کو جو کہ ماں بھی ہے، اگر وہ دودھ پلانا چاہے یا وہ عورت دودھ پلائے، جو کہ اچھی بات ہے، تو پھر اس باپ پر فرض ہے، اس لیے کہا گیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، کہ اگر وہ بچے کا جو باپ ہے، رزق ہننا، اس کا جو عورتوں کا جو رزق ہے، نان نفقہ ہے، وکسوت ہننا، ان کا لباس ہے، وہ ان کو مہیا کرے، وہ یہ نہ کہ نہیں اب تو میں نے طلاق دے دی، اب تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب جو مرضی، نہیں، کیونکہ وہ بچہ پال رہی ہے اس کا، تو اس لیے اس عرصے میں یہ دینا اچھی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی شخص کو اس کی مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اب یہ بھی نہیں کہ اگر مرد کو اللہ نے ذمہ لگایا ہے تو وہ دے ہی نہ، یا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، جتنے ہیں اتنے دو۔ اور اسی طرح عورت پہ کہ اگر وہ اس کو جو ہے اللہ نے
مرد کو پابند کیا ہے تو وہ اب عورت جو ہے لالچ میں آ جائے اور اس کے گھر والے اور کہیں نہیں جی 50,000 ہر مہینے دو ہمیں یا 40,000 دو، تو اگر وہ اسی گھر میں رہتی ہوتی، ڈیورس نہ ہوئی ہوتی، تو کیا وہ 40-50,000 میں اس کا نفقہ ہوتا یا جتنا؟ تو بعض اوقات یہ ہماری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، یا اگر کورٹ کے تھرو ہو رہی ہو تو عورت کی طرف پھر زیادہ وہ کر کے، تو اس لیے پھر بعض اوقات زیادہ لکھوا لیا جاتا ہے جو باپوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تکلف مطلب ایک جتنی کسی کی وسعت ہو، جتنی کسی کی انکم ہو، اتنی جو ہے یہ ضروری ہے، اتنا ہی دے۔ لا تدارو، نہ نقصان دیا جائے، والدہ کو، ماں کو، بولدیہا، بوجہ اس کے بچے کے، کہ اب اس کا بچہ ہے، اب وہ خود تنگ ہوگی، وہ اس کو بلیک میلنگ کیا جائے، بچوں کو لیتی کی وجہ سے اس کو کیا کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، اس کو بلیک میل نہ کیا جائے، پریشرائز نہ کیا جائے۔ ولا مولود لہ، اور نہ بچہ ہے جس کا، یعنی نہ ماں باپ اس وجہ سے پریشرائز نہ کیے جائیں، باپ ماں کو کرے، ماں باپ کو کرے، اچھا جی اب بچے کی وجہ سے تو کرے گی یا بچے کی وجہ سے تو کرے گا، ایسا نہ کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اوپر وارث کے اس طرح ہے۔ فإن أرادا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ، باہم رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاور، اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر۔ یعنی طلاق کے بعد بھی اگر دونوں ماں باپ مل کر یہ سوچیں کہ بچے کو دودھ پلوانا ہے تو ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور اگر دودھ چھڑوانا ہے اور اس ماں نے نہیں پلانا اور کوئی اور لیڈی دیکھنی ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں بھی روایت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس زمانے میں تو خیر رواج ہی تھا کہ ماؤں کی بجائے اور عورتیں بھی دودھ پلایا کرتی تھیں، اسی لیے جو ہے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا تھا۔ تو بہرحال اگر وہ دونوں اس طرح کا کرنا چاہیں فیصلہ، تو وہ باہم مشورے سے کر سکتے ہیں بچے کی بہتری کے لیے، کیونکہ بچہ تو ان دونوں کا کامن ہے نا، دونوں میں سے ہے، تو وہ دونوں کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ ایک دوسرے کو ستایا نہ جائے، ایک دوسرے کو کے جو معاملات ہیں یا کچھ ہیں ان کو جذبات کی یا ایموشنل نہ بلیک میل نہ کیا جائے۔ اگر باپ فوت ہو چکا ہو تو ماں کو خرچہ جو ہے وہ مرنے والے کے تمام ورثاء دیں گے، ٹھیک ہے نا، وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا پھر وہ کہاں سے دے، بچے نے اب دودھ پینا ہے، نہ نفقہ چاہے، تو وہ پھر وارث دیں، دادا دے، چچا دے، جو بھی وارث ہوتے ہیں خاندان کے دوسرے لوگ، پھر وہ دیں۔ اور اگر وہ ماں باپ دودھ چھڑوانا چاہیں تو باہم مشورے سے چھڑوا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَرْضِعُوا، اور اگر ارادہ کیا تم نے یہ کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اذا سلمتم، جب سپرد کر دو تم، ما آتیتم بالمعروف، جو دیا گیا تم نے، جو دینا کیا تم نے بھلے طریقے سے۔ یعنی اگر اب تم بچے کو جو ہے ماں دودھ نہیں پلا سکتی کسی بیماری کی وجہ سے، یا اس کو دودھ ہی نہیں اترا، یا کوئی بھی واٹ ایور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر کسی اور عورت کا بھی پلوایا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ماں کا دودھ بہترین دودھ ہوتا ہے، اب وہ چاہے اپنی ماں ہو چاہے چلے کسی اور کی ماں ہو سکتا ہے اس کا بچہ ہو اور وہ دودھ اس کا ہو اور وہ پلا دے ساتھ، تو جیسے کہ پہلے زمانے میں بھی یہ روایت تھا، میں نے بھی مثال دی ہے، تو اس طرح پھر دوسرے کا بھی دودھ جو ہے پلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین دے دیے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ڈر جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہو، دونوں سیلفشنس کا شکار ہو رہے ہو، دونوں ایک دوسرے کی بغض ناد میں جو ہے بچے کا کباڑہ بیچ میں کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، جو اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں ویسے کرو۔ دراصل آپ دیکھیں اسلام کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے، یہ عملی اور کامل دین ہے، لائف سٹائل ہے، زندگی کے تمام حقوق و فرائض بتا دیے ہیں، اور تقوی جو ہے اس کا بار بار اس طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ یہ روح اور پاکیزگی کا نام ہے۔ جو شخص اپنے معاملات میں ناپاک ہے، یعنی اپنے معاملات ہیں، اپنے جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جو بھی وہ جس طرح سے لوگوں سے پیش آ رہا ہے، تو یہ شخص بے عمل ہے، اس میں پھر تقوی نہیں ہے، وہ پھر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام حقوق و فرائض جو ہے ادا کیے جائیں،
اور ساتھ اللہ سے بھی ڈرا جائے، کیونکہ قانون بنا دیے جائیں پھر قانون میں یہ ہوتا ہے اچھا کوئی دیکھ نہیں رہا تو کر لیتے ہیں، کیا پتہ کسی کو چلے گا، لیکن اللہ نے بتایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی پر ظلم کرو، حدیث ہے، اور نہ جو ہے ظلم برداشت کرو۔ جو حقوق و فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو قوانین مقرر کیے ہیں، وہ دا بیسٹ ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے اور خوشی خوشی ادا کرو۔